बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा अलवी। आपको एक अरसे से बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ किया था, मुस्लिम लीग नून ने क्या किया था, फ़लाँ जमात ने क्या किया, फ़लाँ ने क्या किया, मुसाफिरों ने क्या किया, पायलटों ने क्या किया, क्या सूरत हाल हुई PIA के साथ। सारे झगड़े होते रहे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम आते रहे। अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और इसको बेचने के 100% फैसले हो चुके हैं और कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर इसको निकालना है। इसके लिए मीडिया मैनेजमेंट शुरू हो गई है। आपको मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ आने नज़र आ रहे होंगे मुख्तलिफ TV चैनल्स पे, बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े चैनल्स और बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि नवाज़ शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आमने सामने आ गए हैं PIA की निजकारी के मामले में। वो कह रहे हैं, नवाज शरीफ कहते हैं कि जनाब या तो ये इसके अलावा कोई चारा कार नहीं है, आप PIA नहीं चल सकती ताजरों से मुलाकात के दौरान का। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि हम PIA की निजकारी नहीं होने देंगे। कौन जीतता है, कौन हारता है? और उसके बाद फवाद हसन फवाद कहता है या PIA को चलाएं या पाकिस्तान को चलाएं। इस सारे सवालों के जवाब तलाश करने के लिए हमने दावत दी है रमज़ान लगारी साहब को। पीपल्स यूनिटी के PIA के प्रेसिडेंट हैं, पहले भी हमारे साथ 2-3 प्रोग्राम्स में आ चुके हैं, मेरे TV टॉक शोज़ में भी आप इनको देख चुके हैं। और हम PIA को बचाने की मुहिम में निकले हुए हैं। हम चाहते हैं कि PIA बच जाए, पाकिस्तान का परचम बरदार एयरलाइन जो है ये किसी तरीके से बच जाए, लेकिन लोगों की नज़रें हैं। जनाब रमज़ान लगारी साहब, आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आप हमारे लिए प्रोग्राम में अपने वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच अलवी साहब, थैंक यू वेरी मच। लगारी साहब, अब तो बात जो है ना एंड पे आ गई। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो 3, 4, 6 प्रोग्राम ऊपर नीचे हुए हैं, मुझे यही लगता है कि ज़ाहिर है कि हम मीडिया के लोग हैं, एक मुहिम जैसे चलाई जाती है। फवाद हसन फवाद के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा के गए थे मेरे पिछले प्रोग्राम में, और मैंने आपको मना किया था ऐसे नाम लेके किसी के ऊपर आप इल्ज़ाम ना लगाएं। लेकिन अब हम देख रहे हैं फवाद हसन फवाद जो है वो धड़ल्ले से इंटरव्यूज़ दे रहा है और बड़े बड़े चैनल्स को बड़े बड़े लोग उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये अब एक पूरी मीडिया मैनेजमेंट शुरू हो गई है, ज़हनसाज़ी शुरू हो गई है कि अब इस PIA को औने पौने दामों बेचना ही बेचना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमें मौका देते हैं हमारा मौक़िफ़ पहुँचाने के लिए, क्योंकि आप एक दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी हैं और एक मुहब्बे वतन सहाफ़ी हैं। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी असासा लूट खसूट की नज़र ना हो, और हम भी चाहते हैं। देखिए, मैं अब कौम को बताना चाहता हूँ, जिस तरह अलवी साहब इन्होंने 2-4 दिनों के अंदर 2 से 4 बड़े बड़े चैनल्स पर जो इंटरव्यूज़ मैनेज कराए हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल वो मैनेज करवा कर, और उनको अदालत भी आपकी, जज भी आपका, वकील भी आपका, फ़ैसला भी आपका। देखें, सलीम साफ़ी साहब, हामिद मीर साहब, तलत हुसैन तलत साहब और कई सहाफ़ियों ने, मैं बड़े नाम ले रहा हूँ आपको, उन्होंने वो जो सवाल थे जो उनसे करने वाले थे वो तो किए नहीं गए। जो उसका मौक़िफ़ था वो कौम के आगे रखा गया और कौम को मिसगाइड किया गया कि ताकि उनके जहनों के अंदर एक बयानिया फ़िट किया जाए कि जनाब अब या पाकिस्तान को चलाना है या PIA को चलाना है। खुदा ना करे, पाकिस्तान हमारा एक मुल्क है, PIA के अंदर एक छोटा सा इदारा है, और उसका ये कंपैरिजन एक बदनीयती भी और जाहलाना कंपैरिजन था। देखें, पाकिस्तान का शान है PIA, उसका फ्लैग कैरियर है PIA। अब अलवी साहब, अब क्योंकि कौम आपको सुनती है, आपको लोग देखते हैं, आपको एक क्रेडिबल शख्स समझते हैं लोग, आपकी बात को लोग वेटेज देते हैं, तो मैं आपके तवस्सुल से कौम को बताना चाहता हूं कि बखुदा मैं आपको आपके सामने पेश करता हूं कि आपको भी मैं ये आपके तवस्सुल से कहता हूं कि फवाद हुसैन फवाद अगर आपके पास आके हमारे साथ बैठना चाहे तो हम हाज़िर हैं, या सलीम साफ़ी या हामिद मीर को मैं चैलेंज करता हूं कि आपने तो प्रोग्राम करना है ना, आप एक मौक़िफ़ तो लोगों को बता रहे हैं और दूसरे मौक़िफ़ लोगों से छुपा रहे हैं। हम कहते हैं कि जनाब PIA, आज फवाद हुसैन फवाद कहता है कि PIA उस नहज पे पहुँच चुका है कि ये नहीं चल सकता, और ये PIA के एम्प्लॉइज़ ने, PIA की मैनेजमेंट ने इसको तबाह व बर्बाद कर दिया। हम कहते हैं कि जी आइए, हम आपको कहते हैं कि अगर ये तबाही मेरे ज़िम्मे आती है तो खुदारा मुझे और जो मुझसे मुंसलिक लोग हैं उनको फांसी पे चढ़ा दें, मैं पेश करता हूं खुद को। अगर ये जो चोरी के ये रास्ते आपकी तरफ जाते हैं तो आपके गले में ये फंदा होना चाहिए कि एयरलाइन को तबाह किसने किया। मैं कौम को बताना चाहता हूं अलवी साहब कि
91 کے اندر محترم نواز شریف کراچی تشریف لاتے ہیں، وہاں پہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر اوپن اسکائی پالیسی کو لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اوپن اسکائی لا کر پی آئی اے کے ساتھ وہ شب خون مارا. اب میں آپ کو کڑیاں ملاتا ہوں کہ اگر پی آئی اے کو، اگر میں کسی کو مجرم سمجھتا ہوں پی آئی اے کا، اس ادارے کا چلتا ہوا ادارہ، وہ نور خان نے جس کو دنیا کی ٹاپ 10 ایئر لائن میں کھڑا کیا، اس کے 3 اشخاص ذمہ دار ہیں: نواز شریف صاحب، اچھا، شاہد خاقان عباسی صاحب اور سعد رفیق صاحب. اچھا، یہ 3 صاحبان، یہ 3 صاحبان. دیکھیں سر جی، اوپن اسکائی پالیسی، کیونکہ ہم 25 کروڑ آبادی کے لوگ ہیں، اوپن اسکائی پالیسی 3 ممالک کے میں رائج ہے. دبئی ہے، سنگاپور ہے، قطر ہے. یہ ایک کراچی سے بھی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، درست ہے، یہ ایک شہر ہیں جن کو ملک بنایا ہوا ہے. ان کو چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر دنیا جہاز لے کے، ہمارے پاس تو اپنی پاپولیشن ہے ہی نہیں، ہم 25 کروڑ آبادی رکھنے والے لوگ تھے. ہم جو ہے نا، ہماری ایک مونوپولی تھی، ہمارے پاس اتنا پیسنجر تھا کہ ہمارے پاس پیسہ بارش کی طرح پی آئی کے پاس آتا تھا. پی آئی اے دنیا کی ٹاپ 10 ایئر لائن میں اس کو کھڑا کر دیا گیا. اوپن اسکائی پالیسی نواز شریف کی پی آئی اے سے بدنیتی تھی، وہ پی آئی اے کو تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا. 97 کے اندر پھر اس نے شاہد خاقان عباسی کو وہاں پہ مسلط کیا، اور شاہد خاقان عباسی نے پی آئی اے کے اندر آ کر گولڈن ہینڈ شیک متعارف کروایا. وہ جو ہمارے ایکسپرٹ لوگ تھے ان کے لیے ایک ایگزٹ ڈور کھول کے ان کو باہر نکلنے کا موقع دیا. اس کو کسی ہمارے انجینئرز کو، ہمارے کسی جی ایم کو، کسی ایمریٹس نے اٹھا لیا، کسی کو اتحاد نے اٹھا لیا، کسی کو ایئر بلو نے اٹھا لیا. یہ سب سے بڑی بدنیاتی تھی وہ کہ آپ ایک ادارے میں بیٹھ کے آپ نے ایک ایئر لائن کا سوچ لیا، اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آپ نے پی آئی اے کو وہ پالیسیاں دی. پی آئی اے تباہی کے کناروں پہ آگے پہنچی، اور آپ نے جو ہے نا وہ اپنی ایئر لائن کھڑی کر لی. اس کے بعد ہم ابھی آتے ہیں، موجودہ پہ آتے ہیں کہ سعد رفیق صاحب جب ایویشن منسٹر کا، اس کو 2 منسٹریاں پی ڈی ایم کی مخلوق حکومت تھی جہاں پہ منسٹریاں کم پڑ رہی تھی کیونکہ لوگوں کو خوش کرنا تھا، لیکن نواز شریف نے اپنے سب چہیتوں کو ہٹا کے اس کو 2 منسٹریاں دی گئی، ایک ریلوے اور ایک پی آئی اے. پی آئی اے میں 1.5 سے 2 سال کے عرصے کے اندر خواجہ سعد رفیق نے پی آئی اے کو وہ پالیسیاں دی، ایک سوچی سمجھی سازش کی تحت کہ پی آئی اے تباہ و برباد ہو جائے. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کرتے کرتے اب دوسرا حسن فواد کی نجکاری کمیشن کی اپنا جو تعین آتی ہے. صافی صاحب نے جو پہلا انٹرو دیا اس پروگرام کے اندر، اس نے کہا جی باقی تو کبھی میرٹ پہ کام ہوا ہی نہیں ہے، صرف مجھے نگران کا ایک میرٹ والا کام نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسے شخص کو نجکاری کمیشن کا لگا دیا وزیر جو کمپیٹنٹ ہے، جو قابل ہے. وہ تعریفوں کے پل باندھ دیے گئے اس کے. ٹھیک ہے سر، اب ہم دوست ہوں گے نا، ظاہر دوست ہوں گے. دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں بلائے نا، ہمیں ہمارا موقع بھی ادھر آنا چاہیے. تو کاؤنٹر نیریٹو کے لیے آپ سے نہیں رابطہ کیا؟ دیکھیں حامد میر صاحب ہوں، سلیم صافی صاحب ہوں، طلعت حسین صاحب، وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور وہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیلنس جرنلسٹ ہیں. وہ ان کا شاید میں نہیں سمجھتا کوئی ایجنڈا ہوگا. وہ تو مطلب ایک ان کو کاؤنٹر نیریٹو کے لیے جو بھی لوگ آپ ہوں یا کوئی اور تنظیمیں، پی آئی اے میں جو بھی ایسوسیشن ہیں، تنظیمیں ہیں جو نجکاری کے خلاف کام کر رہی ہیں، تو ان میں سے کوئی بندہ بھی انہوں نے سر کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. ہم سر سی بی اے سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں، ظاہر ہے ہم ذمہ داران ہیں پی آئی اے کے، ہم بارگیننگ ایجنٹ ہیں. آئینی قانونی طور پر یہ مینجمنٹ، یہ نجکاری کمیشن پابند ہے ہمیں ہر فارمولے کے اندر آن بورڈ لینے کے لیے وجہ سے کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، ہمیں ہمارے امپلائیز کا کیا ہوگا، آپ نے ہمارے امپلائیز کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ کتنے شیئرز دے رہے ہیں، آپ کا فارمولہ کیا ہے، یہ سب مجھے دینے کے یہ پابند ہے. اور علوی صاحب المیہ یہ ہے کہ ایک میٹنگ جس کو کہتے ہیں نا، وہ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کی. اب آتے ہیں فواد حسین فواد پر، جو صبح سے شام تک پی آئی اے کو بے توقیر کر رہا ہے. یہ اپنے آپ کو نجکاری کمیشن کا وزیر ہے. اس کا کام بنتا ہے کہ پی آئی اے کا صاف شفاف چہرہ دنیا کو دکھایا جائے، تاکہ پی آئی اے کو اگر 10 منٹ کے لیے میں مان بھی دوں کہ آپ نے اس کو قومی اثاثے کو کسی کو دینا ہے تو 4 پیسے گورنمنٹ آف پاکستان کو اچھے ملنے چاہیے نا، اس کا ریٹ اچھا لگنا چاہیے نا. آپ پی ایس او کو کہہ کے اس کا فیول بند کروا دیا، آپ نے 700 فلائٹس ہماری کینسل کروائی، اس کا کون ذمہ داران ہے؟ اس کا آپ نے کوئی حساب کتاب لگایا؟ 700 فلائٹس سر، 700 پر تقریباً کم و بیش 15 سے 20 ارب کا نقصان جو ہے نا ان سے ہوا ہے، ان دنوں میں ہوا ہے سر. لیکن فواد حسن فواد کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے،
آپ صرف آ کے باتیں کرتے ہیں ٹی وی پہ یا ہمارے سوشل میڈیا پروگرامز پہ یا اپنے جو آپ کے ایسوسیشنز کے اجتماعات ہوتے ہیں, جو آپ کے مظاہرے ہوتے ہیں, آپ صرف باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. آپ کو پی آئی اے چلانی نہیں آتی, آپ کے پاس کوئی بزنس پلان ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں رمضان لغاری صاحب, آپ کی میری محبت دوستیاں اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہیں, لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس پلان ہی کوئی نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ پی آئی اے کو کیوں نہ بیچیں؟ آخر کیا سالڈ جسٹیفیکیشن ہے؟ علوی صاحب دیکھیں سر, آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. دیکھیں 2017 ایئر مارشل ارشد ملک صاحب پی آئی اے میں تشریف فرما تھے. صحیح ہے, ٹھیک ہے سر. انہوں نے اب ہمارے جو ایکسپرٹ تھے ان سے ایک 2018 میں ایک بزنس پلان بنایا. ٹھیک ہے. ہم اپنا حفیظ شیخ جو آپ کو پتہ ہے کہ فائنانس منسٹر تھے, اس کے بعد ہم چلے گئے کہ بھائی یہ ہمارا بزنس پلان ہے. اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ جناب یہ تو آپ کا بزنس بنایا ہوا پلان ہے, اس کو تو ہم نہیں امپلیمنٹ کرتے. آپ ایسے کریں کہ انٹرنیشنل فرم ہائر کریں آیاٹا کے ساتھ مل کے اور ایک انٹرنیشنلی بزنس پلان بنائیں اور اس کو لے آئیں تو ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. جناب سر ہم نے کہا سر انہوں نے بھی ہم سے پوچھ کے بنانا ہے, ہمارے ایکسپرٹس نے بنا دیا ہے اسی بہترین پلان. انہوں نے کہا جی نہیں آپ ایسے کریں گے. سر اس کا ٹینڈر دیا گیا. ایک انٹرنیشنل فرم وہ ٹینڈر ون کرتی ہے $1 ملین میں. $1 ملین میں لیا. اس فرم کی ذمہ داری تھی کہ آپ کا بزنس پلان بنانا, ہمارا بزنس پلان بنانا. اوکے. انہوں نے ہمیں ایک بزنس پلان ہمارے مشاورت کے ساتھ, ہمارے ایکسپرٹ کی مشاورت کے ساتھ جب بزنس پلان بنایا تو آپ بلیو کریں اگر میرے دونوں وہ بزنس پلان جو ہمارے ایکسپرٹس نے بنایا فری میں اور انہوں نے $1 ملین میں بنایا, $10 لاکھ, پاکستان کے کوئی 30-40 کروڑ روپے, وہ جناب حفیظ شیخ نے لگوایا اس کا غریب قوم کا. وہ آپ کو دیکھوں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. چلو قصہ مختصر وہ ہو گیا. آپ نے انٹرنیشنل فرم ہم نے کہا وہ ہم نے ہائر کر لی, ہمارا نہیں لگایا ہوا. وہ اپروو کرتا ہے اس بزنس پلان کو, ہم جاتے ہیں جناب یہ اس میں پڑھتے ہیں, وہ پھر سرد خانے کے کیوں نظر ہوگا. اس بزنس پلان کے اندر یہ تھا کہ بھائی 3 سال کے اندر پی آئی اے ہیوی پروفٹ میں آ جائے گی, اپنے قرضے بھی ختم کر دے گی. اور ہمارے جو ایکسپرٹ تھے وہ کہتے ہیں یہ بزنس پلان اگر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو 3 سال بہت دور ہے, 1.5 سال کے اندر انشاءاللہ ہم پروفٹ پہ چلے جائیں گے. علوی صاحب کوئی بنانے دیتا ہے, کوئی کام کرنے دیتا ہے, کہتے ہیں بزنس پلان نہیں ہے. اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ بزنس پلان نہیں ہے, اور اس نے ایک طلعت حسین کے پروگرام میں کہا کہ جی ایک بزنس پلان آیا اس میں بہت زیادہ پروفٹ تھا. ہمیں شک پر ہم نے ریجیکٹ کر دیا. آپ کی یہ نیت نہیں ہے پی آئی کو چلانے کے لیے. آپ نے وہ واردات میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, یہ وہ ٹولہ وہ واردات ڈالنا چاہتا ہے. فواد حسین فواد کون ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 2015 سے 2018 تک پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف کا پرنسپل سیکرٹری رہا. اسی دوران 2016 کے اندر انہوں نے پی آئی اے کے پہ شب خون مارنے کی کوشش کی, اور یہ اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھا نواز شریف کے ساتھ. ہم جو نہتے مزدور ان کے ظلم و جبر کے خلاف, اس ڈاکے کے خلاف جو احتجاج میں نکلے علوی صاحب, ہمارے اوپر اسٹریٹ فائر کروائے گئے, ہمارے 2 بندے شہید کروا دیے گئے. یہ وہی فواد حسن فواد ہے. یہ قوم نہ بھولے, نواز شریف, خواجہ سعد رفیق اور فواد حسین فواد, یہ پی آئی کے اندر وہ ٹولہ دوبارہ واردات کروانا چاہ رہا ہے. نواز شریف صاحب نے اگر جو یہ بات کی ہے تاجروں کے ساتھ ملاقات کے دوران کہ یہ پی آئی اے اب نہیں چل سکتی, تو پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ فواد حسن فواد ان کو رپورٹ ایسے کر رہے ہیں, یا نواز شریف صاحب خود چاہتے ہیں کہ یہ بک جائے اور اس سے جو بھی بینیفیشری ان کے عزیز و اقارب ہوں, دوست ہوں, پاکستان کے سارے بڑے بڑے بزنس مین بھی ظاہر ان کے پاکٹس میں ہیں, ان میں سے کسی کو فائدہ ہو؟ یہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں یا فواد صاحب نواز شریف صاحب کو قائل کر رہے ہیں؟ یہ خواہش میاں محمد نواز شریف کی بہت درینہ خواہش اور پرانی خواہش تھی, جس کو پائے تکمیل پہ پہنچانے کے لیے ان کے 9 رتن میں سے 2 رتن, ایک خواجہ سعد رفیق جس نے ایز ایویشن منسٹر پی آئی اے کو تباہی کے کناروں پہ لا کے پہنچایا, اس کے بعد ایک نواز شریف کا پرنسپل سیکرٹری جو دنیا کو پتہ ہے کہ ان کا بلو آئیڈ ہے, اس کو نجکاری کمیشن کا جو بنایا گیا وزیر, سب سے بڑی بددیانتی یہی تھی. ایک نیوٹرل بندہ ہونا چاہیے تھا.
تھا جو اس کو دیکھتا. اب وہ سارے کام چھوڑے, اس نے اپنی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں. دیکھیں ایک نگران گورنمنٹ کو اتنی کیا اجلت پڑی ہے, جو بھی جیت کے آتا ہے, نواز شریف آ جائے, پیپلز پارٹی آ جائے, عمران خان آ جائے, ایک منتخب کردہ گورنمنٹ ایک لوگوں کے ایک پراپرٹی ایک پاکستان کے اثاثے کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کا کرنا کیا ہے. ایک نگران کو اتنی اجلت ہے, یہ پھنسیں گے انشاءاللہ العظیم. علوی صاحب انشاءاللہ ایک صاحب کورٹ میں گئے ہوئے بابر ستار بھی, کل سے ہم اس میں پارٹی بن رہے کیس میں. ہم کیونکہ آئینی ہمیں یہ حق ہے کہ پی آئی اے کے اندر کیا ہو رہا ہے, پی آئی اے کس کو دی جا رہی ہے. دیکھیں اس وقت بھی سیکٹری ایویشن فواد حسن فواد جب لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی, اس میں خواجہ سعد رفیق کس حیثیت سے اس میٹنگ کو اٹینڈ کر رہا ہے. ابھی اس وقت اس خواجہ سعد رفیق کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, ایکس منسٹر. آپ پیپلز یونٹی کے پریزیڈنٹ ہیں پی آئی اے کی ایک ایسوسیشن کے, لیکن آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس موقف کی ترجمانی کر رہی ہیں, اس سے ملتی جلتی ہیں, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ نگران سیٹ اپ بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کی ایک بگڑی ہوئی تصویر ہے, یا ایک چہرہ جس کے اوپر باریک سا پردہ ڈالا ہوا ہے, یہ اس طرح کی کوئی تصویر ہے. یہ ایسا ایماندار اور منصفانہ سیٹ اپ نہیں ہے جو نگران سیٹ اپ ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں علوی صاحب, یہ صرف اس کا موقف نہیں ہے. سید خورشید احمد شاہ نے یہ بیان دیا کہ نواز شریف کے لوگ ہیں گورنمنٹ میں, نواز شریف کی گورنمنٹ ہے, یہ نگران گورنمنٹ نہیں ہے, نواز شریف کی گورنمنٹ ہے, نواز شریف کے اشاروں پہ کام کر رہی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پی آئی اے کو ڈیسائیڈ ہونا ہے. پی آئی اے میں اتنی اجلت کیا ہو گئی ہے بھائی, پی آئی اے کے اندر اتنی اجلت کیا ہو گئی ہے. یہ چاہتے ہوں گے شاید قطع کلامی معاف کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, لعنت ہے یا رحمت ہے, یہ انہی کے ذمہ پڑ جائے, اور کل آنے والے وقت میں ہم کہیں اللہ کی قسم ہم نے تو کچھ نہیں کیا. ہم نے تو کچھ نہیں کیا. اپنے دیکھیں دوست بات دیکھیں, انہوں نے ایم سی بی کے اندر یہی واردات ڈالی, انہوں نے حبیب بینک کے اندر وہی واردات ڈالی, لیکن یہ بھول چکے ہیں وہ دور اور تھا. اس وقت ایک پی ٹی وی ہوتا تھا علوی صاحب, کوئی لوگوں کو, کوئی میرے جیسے بندے کو کوئی سنتا نہیں تھا, میری فریاد کوئی آتی نہیں تھی. آج اللہ کے کرم سے آپ جیسے ذی شعور صحافیوں کے دم سے, حق و صحافیوں کے دم سے ہماری آواز کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہے, اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پی آئی اے کے اندر, پی آئی اے کا دیکھیں یہ کہانیاں ہیں کہ اور امپلائمنٹ ہے, یہ جھوٹے بیانی ہیں جو بنائے جا رہے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ پی آئی اے کے اندر چوری کس نے کی, پی آئی اے کو تباہی کے کناروں پہ کس نے پہنچایا. وہ لوگ موجود ہیں یہاں پر. اوپن اسکائی جو پالیسی تھی وہ پی آئی اے کے لیے شب خون ثابت ہوئی. یہ جو خواجہ سعد رفیق نے کوئی پی آئی اے کو جو زہر قاتل پالیسیاں دی, اور آج جو پی آئی اے کو بے توقیر کیا جا رہا ہے, پی ایس او کو فون کر کے اس کا فیول بند کروایا جا رہا ہے, یہ ظلم ہے. یہ اس قوم کے ساتھ ظلم ہے. یہ قوم کا یہ پی آئی اے بیچ نہیں رہے علوی صاحب, لیکن ابھی پی ایس او نے فیول دینا شروع کر دیا, وہ بھی آپ کی اور ہماری چیخوں پکار پہ. اچھا, یہ قوم, ہم آپ کو دعائیں کرتے ہیں, آپ جیسے ذی شعور لوگوں کو دعائیں کرتے ہیں, اور پاکستان کے سچے سپوتوں کو دعا کرتے ہیں جو ہماری آواز لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں. آپ کو کریڈٹ ہے, آپ اس ہر صحافی کو, جناب علوی صاحب یہ آپ کو کریڈٹ ہے, اور ہر اس صحافی کو کریڈٹ ہے جو پی آئی اے کے حق میں اس وقت بول رہا ہے. اسی وجہ سے یہ پیچھے ہٹے, ورنہ تو اسکرپٹ آپ نے طلعت حسین کے پروگرام میں فواد حسن فواد صاحب نے کہا, انہوں نے کہا جی آپ نے اسٹیل مل کیا کرنا ہے. دیکھیں جھوٹ, مسلسل جھوٹ بول رہا ہے کہ ان کے امپلائی, دیکھیں اس کا کیا کر سکتے ہیں ہم, وہ امپلائی گھر بیٹھے ہوئے ان کو تنخواہ مل رہی, نہیں مل رہی تنخواہیں. اس کا بٹھاتے کوئی اسٹیل مل کا نمائندہ, وہ بتاتا کہ کہاں دے رہے ہو تم تنخواہ, لوگ رل کے رہ گئے. لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دو تنخواہیں لے رہے ہیں, اپنے ذاتی کام بھی کر رہے ہیں, اور اس کو اسٹیل مل بھی تنخواہیں دے رہی ہے. یہ جھوٹ پہ مبنی بات تھی. اسٹیل مل کو انہوں نے رول کے رکھ دیا. اچھا, آپ نے نجکاری کے نام پہ اس کو بند کیا اپنا علوی صاحب. اب اس دن موصوف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نجکاری کی نس سے نکال لیا ہے, اب اس کو اسکریپ بیچیں گے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے, کتنا بڑا ڈاکہ ہے کہ ابھی وہ جو ان کے جو کاروباری دوست ہیں ان کو کہا کہ یہ اسکریپ میں ہمیں دے دو, وہ کھربوں روپے کی جو مشینری ہے, اور اس کے بعد یہ جو زمین ہے, جو ہزاروں ایکڑ زمین ہے, وہ ہمیں دے دیں, ہم ان کو سوسائٹیز بنائیں, ہم ان کو بیچیں. یہ وہی واردات پی آئی اے کو بٹھانے کا مقصد کیا تھا, پی آئی اے کو فیول بند کروانے کا مقصد کیا تھا, کہ اس کو بھی اسکریپ بنا کے بیچا جائے. اچھا, وہ کہتے ہیں جی ہم روزانہ 50 کروڑ روپے ہمیں دینا پڑ رہا ہے پی آئی اے کو نقصان کی وجہ سے, تو اس لیے پی آئی اے کو بند کرنا ضروری ہے. تو کیا آپ کے نالج میں ہے کوئی اور ایسے ادارے ہوں جن کو اور بھی یہ فیڈ کر رہے ہوں؟ دیکھیں, اگر کوئی سوچنے پہ آ جائے تو ان سے کیا فائدہ ہوا ہے, ان کی پارلیمنٹ سے اس ملک اور قوم کو کیا فائدہ ہوا ہے, اور 1191 ایسے ادارے ہیں جن سے اس ملک کو اور اس قوم کو تو کوئی
فائدہ نہیں ہوا پھر ان سب کو بند کر دیں۔ الوی صاحب جھوٹا بیانیہ بنا کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، ایک لوگوں کو دیکھیں، لوگ ان کو چور سمجھ رہے ہیں۔ پاکستان کی آج فری اینڈ فیئر الیکشن کروا رہے ہیں، آج فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے، اس کی جو ایئر لیگ ہے، جو نواز شریف کی ایئر لیگ ہے پی آئی اے کے اندر، وہ اس کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں ہمارے مقابلے میں۔ لوگ ان کے بیانیوں کو سمجھ چکے ہیں۔ وہ ایئر لیگ والے سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو انہی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، وہ تو ختم کر دی اللہ کے کرم سے۔ جو 2016 میں ہمارے اوپر جو گولیاں چلی، اس کے بعد نواز شریف کی تنظیم پی آئی اے سے مٹ کے رہ گئی۔ یہ تیسرا ریفرنڈم ہم ان کی حکومت میں ان سے جیت رہے ہیں۔ نواز شریف بدلہ لے رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہے، اس کو ختم۔ پی آئی اے کے لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا، اس کی بات کو وہ ان کو چور سمجھتے ہیں ان کے لوگ۔ دیکھیں، یہ جو پبلک سروس پرووائڈر ادارے ہوتے ہیں الوی صاحب، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ پرافٹ کے لیے نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے کرم سے پی آئی اے پھر بھی آپریٹنگ پرافٹ میں ہے۔ ابھی آپ کے جو قرضے جو آپ نے ڈالر کو آسمان پہ پہنچا دیا، وہ ہمارے اوپر تو نہ ڈالو۔ ہماری ٹیم بار بار اشارے کر رہی ہے، وقت زیادہ ہو گیا۔ آخری سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی بات کی، ہماری باتوں کے درمیان بھی یہ بات آئی کہ بلاول کا بیان بھی آیا کہ بلاول نے کہا کہ ہم نجکاری نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو بلاول بھٹو سے، آصف علی زرداری سے اور ان لوگوں سے کیا توقع ہے کہ یہ کیسے نہیں ہونے دیں گے؟ اگر حکومت ایک بات پر تل گئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ بھی شاید کسی نہ کسی طرح ان کو، شاید ان کو آشیرواد حاصل ہو، تو یہ کیسے روک پائیں گے؟ اور روکنے کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے کس حد تک جائیں گے؟ کوئی آپ کا اس حوالے سے ان سے کوئی رابطہ ہوا ہو، ٹیلی فونک رابطہ، کوئی ملاقات، کوئی توقع ہے پیپلز پارٹی کے، پیپلز یونٹی کے لوگوں کو، پی آئی اے کے ورکرز کو ان سے کوئی اچھائی کی امید کتنی ہے؟ الوی صاحب، میں 2 دن پہلے میری چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ایئرپورٹ پر ملاقات ہوئی، میری محترم آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ دیکھیں، وہ مزدور دوست پالیسی ہے، اس کے منشور کے اندر مزدور کی محبت بھری ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ چیئرمین کے واضح الفاظ تھے، دیکھیں کوئی پی آئی اے پہ شب خون نہیں مار سکتا، ہم نے اصلاحاتی بل پہ سائن کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یونینز کو سب کو آن بورڈ لے کے پھر کام کریں گے، اگر پی آئی اے میں کوئی اچھائی ہو سکتی ہے، لیکن پی آئی اے کو اگر یہ اونے پونے بیچیں گے تو پیپلز پارٹی ان کا راستہ روکے گی۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اپنا احتجاج جاری رکھیں، آپ اپنے حقوق کی جنگ لڑیں اور پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہوگی۔ دیکھیں، انشاءاللہ العظیم جو بھی ادھر اس کو لینے آئے گا، ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، پیپلز یونٹی ہائی کورٹ میں جا رہی ہے، اس کو چیلنج کرے گی، پورے سسٹم کو، ان کی چوریوں کو عیاں کرے گی، اور پیپلز پارٹی کا ہر ورکر، ہر لیڈر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ سید خورشید احمد شاہ نے بیان دے دیا، رضا ربانی نے بیان دے دیا، شیری رحمان نے بیان دیا، سینیٹر عاجز دھامرا نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا کہ ہم پی آئی اے کو شب خون مارنے نہیں دیں گے اور لوگوں کو بے روزگار نہیں کرنے دیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں سر کہ انشاءاللہ ہم کئی جو ٹریڈ یونینز ہیں، ہم ان کا اتحاد کا حصہ ہیں۔ ابھی ہم ایک سیمینار کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ریلوے ہوگی، جس کے اندر اپنا او جی ڈی سی ہوگی، جس کے اندر یوٹیلیٹی اسٹور ہوگا۔ یہ جتنے بھی جو، اگر انہوں نے پی آئی اے پہ شب خون مارنے کی کوشش کی، الوی صاحب بس ہو گیا، اب قوم بھوکی نہیں مرنے چاہیے۔ ایسا انقلاب برپا ہوگا اس ملک کے اندر۔ میں ان صاحب اقتدار لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر ہمارے غریبوں کا نوالا چھینو گے تو یہ سارے ادارے بند ہوں گے۔ یہ ایک ایسی ہڑتال ہوگی پاکستان کے اندر جو تاریخ کی ہڑتال ہوگی، جس سے یہ پاکستان لرز کے رہ جائے گا۔ یہ میری بات آج آپ نوٹ کر لیں سر۔ جی، بہت شکریہ، بالکل آپ کا بڑی نوازش، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بات چیت آپ نے سنی۔ فواد حسن فواد، یا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے کا اور علاج ہی کوئی نہیں ہے سوائے نجکاری کے، اگر وہ بھی ہمارے فورم پہ آنا چاہیں تو یہ فورم حاضر ہے، کیونکہ ہم ون سائیڈڈ نہیں، ہم بالکل بیلنس بات چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر ان کی بات میں ان کی دلیل میں وزن ہے تو ہم ان کی بات بھی سننا چاہتے ہیں۔ لغاری صاحب کی دلیلیں اپنا بہت سارا وزن رکھتی ہیں، اور اس میں ہمیں پاکستان کا دکھ نظر آتا ہے۔ آج اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے